नाज़रीन, मैं और डॉक्टर आसिफ किरमानी आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक ऐसे वक्त में हाजिर हैं जबकि पूरी दुनिया में एक जंगी सूरत हाल बन चुकी है। ख़ास तौर पे हमारे खित्ते में एक बड़ी जंगी सूरत हाल इस लिहाज से है कि ईरान ने जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मुतवक्का था, उसी किस्म का हमला इजराइल पर शायद पहली दफ़ा जो है वो बराह रास्त किया है। और इसके ज़िम्न में आप देख रहे थे कि अमेरिका और दीगर नेटो के ममालिक जो हैं वो इससे पहले कह चुके थे कि अगले 24 घंटे में जो है ऐसा हमला जो है वो एक्सपेक्टेड है, मुतवक्को है, और वो इस पर अपनी तैयारी करके बैठे हुए थे। और ईरान के लिए मुश्किल था कि जो पासदारान इनकलाब के बड़े अहम 6 जनरल जो हैं उनको दमिश्क में उनकी एम्बेसी पर अटैक करके मारा गया, उसका वो बदला लेते, वरना जाहिर है ये एक जो है उनकी डिटरेंस जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वही हुआ, रात 1 बजे के बाद सारी दुनिया जाग पड़ी। कुछ तो ऐसे ही जाग रहे थे जहाँ दिन था, और जहाँ लोग सो रहे थे वहाँ भी लोग जाग पड़े, और उन्होंने देखा कि ईरान ने कई सौ ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल की तरफ दागे। इंटरेस्टिंगली हमारी आंखों ने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि वो ड्रोन जो है वो हजरत इमाम हुसैन के रोज़े के ऊपर से उड़ते हुए और मस्जिद अक्सा के जो है बैकड्रॉप में उसके पीछे वो नजर आए कि वो इजराइल को निशाना बना रहे। अब डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आप ये अर्ज करें, इस पर गौर फरमाएं कि इस सूरत हाल में एक तो जंग का लोग तो कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग होने वाली है, हम उस हद तक नहीं जाते, लेकिन अमेरिका ने कह दिया हम हर सूरत जो है वो साथ खड़े होंगे इजराइल के, और कमिटमेंट टू इजराइल्स डिफेंस इज आयरन क्लैड। इसके साथ साथ वो जो उनके बचे कुचे वो नेटो के एलाइज हैं वो सारे साथ हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने एक बहरी जहाज पर भी कब्जा किया और उसे अपने पानियों में ले गया। अब किरमानी साहब जानते हैं इस खित्ते में जंग होगी, और अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर भी इस किस्म के अटैक्स होंगे जहाज़ों पर, तो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। क्यों? इसलिए कि हमारा फौरी जो है वो हमसाया है, हमारी सरहदें ईरान से मिलती हैं। दूसरी तरफ इजराइल है जो हमारा कहीं से दोस्त नहीं है, जिसने माजी में हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करने की बारहा कोशिश की भारत के साथ मिलके। फिर भारत है जहां उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे, और मोदी साहब के इलेक्शन चल रहे हैं, वो भी ऐसी ही बातें करते हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो हमारी मईशत का हाल है, और जो एक्सपेक्टेड है कि दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा होगा, और हमारे तो पहले ही अपने मसाइल बहुत हैं, एक तो इस पे गौर फरमाइए क्या होगा, और दूसरा ये बताइए कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान को वाहिद न्यूक्लियर मुसलमान मुल्क होने का एजाज हासिल है, तो उसका क्या स्टैंड होना चाहिए? आया ये चीजें आकर हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए? अभी तक मैंने जो हमारे वजीर खारजा उनकी तरफ से इस पर कोई बयान नहीं देखा, तो लिहाजा मैं आपको माइक देती हूँ। अब आप फरमाएं क्या आप क्या देखते हैं? थैंक यू पलविशा। देखिए, ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक डेवलप हुई है, और ये कुछ नहीं पता कि किस तरफ हालात चले जाएं। लेकिन इस सूरत हाल को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रूर जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, जो उसने बकवास की है, मैं उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। और उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उसके वज़ीर दिफा को कि वो ज़रा अभिनंदन से मशवरा कर ले। इस पाकिस्तान में जो उसने कहा ना घुसकर मारेंगे, ज़रा वो एक दफ़ा अभिनंदन से पूछ ले, और अगर वाकई उसको चाय की बड़ी तलब हो रही है उनको, राजनाथ साहब को, तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हम उनको चाय पिलाकर भेजेंगे और चाय पिलाकर मारेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अब जहाँ तक ईरान इराक की बात आती है, ईरान और इजराइल की बात आ रही है, देखिए कुछ मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो वजारत खारजा है उसने एक बड़ा होम्योपैथिक या स्टीरियोटाइपिक स्टेटमेंट जारी की है। और होना तो ये चाहिए था कि ये, जैसे आपने फरमाया कि
ہمارا برادر ایک ساتھ اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ادھر انڈیا بارڈر پہ ہے، اور پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ بڑی اس وقت سینسٹیو ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر باقاعدہ وزارت خارجہ کے ترجمان کی بجائے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے، عوام کو اعتماد میں لیتے اور بتاتے کہ بھئی پاکستان اس وقت اس جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہماری کیا پالیسی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، چونکہ ورنہ مختلف قسم کی اسپیکولیشنز پھر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دوسرا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کی ایک بڑی جامع رپورٹنگ لیس ڈوسٹ نے کی ہے، اور جس میں اس نے یہ سورسز کے ذریعے، اسرائیل کی سورسز کے ذریعے دعویٰ کیا ہے، اور یہ اس پہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے کہ جی ٹوٹل 300 بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز چھوڑے گئے اور ڈرون اٹیک کیا گیا، اور اس میں سے بقول اس کے بی بی سی کی رپورٹ کے کہ 99% جو تھے وہ ان کا جو ایک آئرن ڈوم ہے اس کی وجہ سے ان کو انٹرسپٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اردن کی ایئر سپیس یوز کرتے ہوئے امریکنز نے اور دیگر یورپین کنٹریز نے اور یو کے وغیرہ نے مل کر اس کو وہ انٹرسپٹ کیا، جس کی وجہ سے کہ جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا ڈیمیج وہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے سب سے بڑا میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی عالمی قوتیں ہیں، مجھے بات کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیے یہ سارا معاملہ تو جو شروع ہوا وہ غزہ سے ہوا، ان کو وہاں ہزارہا بچے شہید کر دیے گئے، ہزارہا خواتین بیوہ ہو گئیں، ہزارہا بچے یتیم ہو گئے، لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، نسلیں تباہ ہو گئیں۔ اس وقت تو کسی کو، چاہے وہ رشی سوناک ہو چاہے وہ جو بائیڈن صاحب ہو، اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا، اور وہ ان کا بیان آیا ہے دونوں کا، جو بائیڈن کا بھی، اس نے کہا جی کہ ہم، اور اس نے ٹیلی فون کیا ہے نیتن یاہو کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، رشی سوناک نے بھی کہا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایران جو ہے اس کو یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے ریٹیلیشن میں کیا ہے۔ لیکن بھائی کیوں پہلے کیا کسی نے اسرائیل سے پوچھا کہ کیوں انہوں نے غزہ میں لوگوں کو، بچوں کو، اتنوں کو شہید کیا؟ کیا اسرائیل سے کسی نے پوچھا کہ اس نے ڈمیسکس میں جو ایک ان کا کونسلیٹ تھا وہاں کیوں ایرانی جو ان کے جرنیل تھے ان کو مارا؟ دیکھیے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ میں یہ لیکن آخری سمجھتا ہوں اس میں کہ اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے جو یہ ایک اور بیان دیا ہے کہ چونکہ اسرائیل نے کہیں دھمکی دی ہے کہ ہم آپ پر حملہ کریں گے، مطلب اس کا رسپانس دیں گے، تو اس کے جواب میں ایران والوں نے کہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم اسی انٹینسٹی کا بلکہ اس سے زیادہ تم لوگوں کو پھر فردر جواب دیں گے۔ تو میں اس صورت کو دیکھ رہا ہوں کہ ایسکلیشن کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بھی بیان دیا ہے، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا ہومیوپیتھک قسم کا بیان ہے کہ بھئی اس وقت سمن ہونی چاہیے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، اور تمام ممالک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ایک پروپیگنڈا جا رہا ہے جی کہ ادھر جا رہے ہیں حالات، اس کو روکنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے اس وقت ایک غیر ملکی ملک جو ہے، چلے میں نام لے لیتا ہوں، امریکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کھل کر کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور ہمیشہ کھڑا رہا ہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی اس کے مراسم بہت اچھے ہیں، تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تو پاکستان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی اس میں ٹول نہیں بننا چاہیے، اور ہمارے اپنے یہاں بہت ایشوز ہیں، لیکن اس پر پاکستان کو یہ کرنا چاہیے جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ایک جوائنٹ سیشن فوراً سمن کیا جانا چاہیے، اور سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا، اور وہاں بیٹھ کر اس پر ڈیبیٹ کی جائے، اور اس پر لوگوں کو، دنیا کو ایک میسج دیا جائے جو بھی پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے۔ ظاہر ہے ہم ایگریسر کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے جنہوں نے فلسطین میں بے گناہ بچوں کو شہید کیا، ان کا خون بہایا ہے، خاندانوں کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دو چیزوں میں لیک کر رہا ہے، ایک تو وزیر خارجہ صاحب نظر نہیں آ رہے کہیں بھی، اور ایک رٹا رٹایا وہ بیان لکھے ہوتے ہیں انہوں نے، صرف جگہ، نیم،
وینیو پلیس بدلنا ہوتا ہے اور وہ اس میں ایڈ کر کے وزارت خارجہ بیان چلا دیتی ہے. مجھے پتہ ہے وزیر خارجہ صاحب کو سامنے آنا چاہیے اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس پر ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے اور پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں ورنہ جس طرف جتنا پروپیگنڈا اس وقت ویسٹ کے میڈیا پہ, آپ CNN کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں یہاں تک کا ایک جو ٹرمپ کا کوئی فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, کوئی ایمبیسڈر, مجھے نام بھول رہا ہے اس کا, اس نے کہا جی کہ یہ تو ایران جون سائز کو اس کے جو نیوکلیئر ہیں ایریاز جہاں ان کا نیوکلیئر جو بھی انسٹالمنٹس ہیں اسرائیل کو چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو تباہ کر دے. تو دیکھیے یہ تو پھر نیور اینڈنگ والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سینٹی مسٹ پریویل, اور دیکھنا یہ چاہیے کہ ہو انیشیٹڈ, کہ کس نے یہ جو ایران اور اسرائیل کانفلکٹ ہے اسپیشلی, کہ اس میں اسرائیل نے ظاہر ہے ان کے بندوں کو مارا ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر وہ جب آپ ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن اس میں پھر مجھے یہ امہ جو آپ کی ہے مسلم امہ وہ نہیں نظر آ رہی ہے کہیں. وہ بھی سارے جو میں نے تھوڑے بہت بیانات پڑھے ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں نا پرائی آگ میں کون کودتا ہے. لیکن اگر یہ جو آگ ہے اگر اس کو اس پر پانی نہ ڈالا گیا پلوشا, تو یہ آگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے اور اس کی زد میں اور بھی دیگر ممالک آ سکتے ہیں. اس لیے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جانا چاہیے فوری طور پر, اور اسرائیل کو اور ایران کو بٹھایا جائے تاکہ مزید بلڈ شیڈ نہ ہو اور حالات جو ہے مزید خراب یا خطرناک ہونے سے بچائے جا سکے. دیکھیے جی, ایک تو یہ پرائی جو ہے آگ ہے نہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں مذہبی حوالوں سے بھی اور ویسے بھی گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ایک دفعہ بننا ہے. اور اگر آج غزہ کے تمام شہداء کا خون جو ہے, جیسے آپ امہ کہہ رہے تھے, امہ تو پہلے بھی نہیں جاگی جب وہاں لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا اور کاٹا جا رہا ہے. عید کے دن میں نے اسی لیے کہا کہ یہ امہ جو ہے یہ پرائی آگ سمجھتی ہے, حالانکہ یہ کوئی امہ نہیں رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اسماعیل ہانیہ, ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ ان کے جو ساری زندگی کی دولت ہے, وہ 3 ان کے بیٹے اور ان کے پوتے, وہ سب جو ہے عید کے دن اسرائیل نے ایک ٹارگیٹڈ اٹیک میں شہید کی. اب اس صورتحال کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک, چونکہ ہم جیسے مرضی حکمران ہو, نیچے جو رایا ہے وہ تو مسلمان ہے, اس میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو برا سمجھتے ہیں, برا جانتے ہیں, چاہے اوپر حکمران جو مرضی کرے. لہٰذا وہ تمام ملک انڈر پریشر آئیں گے جو اس ماحول میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کون مسلمان ملک ہے جو مسجد اقصی کی جو ہے وہ آزادی نہیں چاہتا؟ کون مسلمان ہے جو اس پر لبیک کہے گا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیں؟ وہ ملک جو ملا بھی رہے تھے جس میں UAE انہوں نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچا, اور سعودی عربیہ بھی اس معاملے میں خاصا محتاط ہے. لہٰذا اور کئی ملک تو کھلم کھلا ایران کو سپورٹ کرے ہیں, مسلمان ایران کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. افغانستان کے طالبان نے کہا ہے کہ ہماری تمام تر دعائیں اور جو ہے وہ اس کے ایران کی کامیابی ہے ان کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ جنگ اسرائیل کو بھاری پڑ جائے گی, کیونکہ ہر طرف سے لوگ جو ہے وہاں داخل. ویسے بھی اسرائیل جو ہے یہ جنگ ہار رہا ہے, اور ہارتے ہارتے وہ چاہتا ہے, معاملہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ساتھ گھسیٹ لے اور پورے دنیا کو آگ میں جھونک دے. اور امریکہ اس بات پر راضی نظر آتا ہے کہ اسی آگ میں وہ ان کے ساتھ کود پڑے. لہٰذا میں تو یہ دیکھ رہی تھی آنے والے دنوں میں نے آپ سے عرض کی تھی پاکستان کے لیے بہت مشکلات اس لیے ہیں کہ پاکستان میں آلریڈی ایک معاشی بحران ہے, IMF کے ہم شکنجے میں ہے. کھل کے ہم کون سی سائڈ لیں گے, کیا کہیں گے, کیا نہیں کہیں گے. ہماری ایک بہت بڑی اہل تشیع کی یہاں میجورٹی ہے, ایک یہاں ان کی ریپرزنٹیشن ہے, پاکستانی شہری ہیں. اس کے علاوہ اہل تشیع ہو, اہل سنہ ہو, سب جو ہے وہ اسرائیل کی تباہی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور ایسے ماحول میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا بولڈ سٹینس جو ہے وہ لینا چاہیے. اس کے ظاہر ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال پاکستان کو کہیں نہ کہیں تو کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب یہ معاملہ بڑھے گا
تو اسرائیل ظاہر ہے ریئیکٹ کرے گا، چپ نہیں بیٹھے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پکڑ دھکڑ تیل کے جہازوں کی آمد و رفت، باقی چیزوں کی آمد و رفت ختم ہو جائے گی، اور ملک میں ایک جو دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو ہم سب سے پہلے اس میں پسیں گے۔ ہم آلریڈی جو ایک مہنگائی کا سلیب سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے اور بھی مشکلات ہوں گی، ظاہر ہے اس سے سیاسی مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور اس ایک تحریک چلنے کا بھی سن رہے ہیں ہم، کچھ لوگ بیٹھ کے ایک تحریک پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں دیکھتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا سٹینس لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا کمزور سٹینس یہ اسرائیل کے حق میں تو نہیں، لیکن خاموش رہنا بھی، جو ساتھ ہمارا نیبر بیٹھا ہوا ہے مودی، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے، کوئی پتہ نہیں کہ اسرائیل وہاں سے اشارہ بھی کر دے کہ آپ ان کو جو ہے نمٹ لیں اسی اسنا میں، کیونکہ وہ جو ان کی پوسچرنگ ہے وہ یہ بتا رہی ہے۔ اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ کی حکومت تھی تو انہوں نے کوہوٹا کو اپنے بالکل نشانے پر لے لیا تھا اور اس کی اجازت لے لی تھی۔ لہٰذا امریکہ اور بھارت کی کولیبریشن کوئی چھپی چیز نہیں، وہ کھل کے سپورٹ کرے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے مظلوموں کے خون کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن پاکستان کے نزدیک غزہ کی وہ حیثیت ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہتی ہے ہمارے لیے پتھر پہ لکیر ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو اس ذہن میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں ساتھ تھے، مسلمانوں کو یکجا دیکھنا چاہتے تو ان کو ایک ایک کر کے جو ہے ختم کر دیا گیا، اور اس دن بھٹو صاحب نے بھی بڑا اچھا مقدمہ لڑا، اور اس کے بعد محترمہ نے بھی جب یاسر عرفات صاحب کو یہاں بلایا اور F-16 کی سلامی کے ساتھ انہیں اتارا تو ہر آنکھ میں آنسو تھے جب وہ تڑکانا گئے۔ لہٰذا پاکستان کا ایک سٹینس ہے، اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے، اور جو جناح صاحب کہہ گئے ہیں وہ جناح صاحب کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ ہمارے لیے مشہد راہ ہونی چاہیے، اور ہمیں کسی صورت کسی اور کیمپ میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے پلوشا ایک چیز کی حیرانگی ہو رہی ہے، اگر آپ میں مجھے تھوڑا سا اس بارے میں مجھے ایجوکیٹ کر دیں، شاید میں کوئی مس کر گیا ہوں، یہ سیاسی قیادتیں جو ہیں ہماری یہ کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ ان کی طرف سے کوئی آپ نے دیکھا کوئی مذمتی بیان آیا ہو، یا کوئی انہوں نے اپنا کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ آرگنائز کیا ہو؟ یعنی اگر کوئی آپ کے نالج میں ہے مجھے بتائیے، یہ کدھر ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کی سیاسی قیادتیں، کہاں ہیں؟ کرمانی صاحب بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، ابھی تو رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، سیاسی جماعتیں ابھی اس کو گیج کریں گی، ظاہر دیکھیں گی، البتہ انہیں چند لوگوں کو تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا، اسرائیل کے خلاف تو آنکھیں بند کر کے سب کو کہنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف سیاسی بات نہیں ہے، آخر ہم نے ہماری جو کوئی ایمان کے بھی تقاضے ہیں، آخر ہم نے صرف یہاں دنیا میں سیاست نہیں کرنی ہے، کہیں مر کے بھی جانا ہے، منہ بھی دکھانا ہے، لہٰذا کچھ معاملے جو ہیں وہ سیاست سے بالا تر ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت عرصے تک ایسا نہیں رہے گا، اور ان کو بیان سب کو دینا ہوگا، دینے پڑیں گے، اور ابھی آج نہیں تو کل جو ہے ہماری مذہبی جماعتیں اس پر کچھ نہ کچھ رائے عمل اختیار کریں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کی کتنی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی کتنی جو ہے سفارتی مدد کر سکتے ہیں، اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس ماحول میں اور اس موڑ پہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ کا جو ہے نا، کل کسی نے کہاں لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند ہفتوں میں صدیاں جو ہیں وہ سما جاتی ہیں، تو اب ایسے معاملات لمحوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم و کرم کرے، اور جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جس طرح لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، چونکہ جنگیں تو تباہی لاتی ہیں، بربادی لاتی ہیں، اور لیکن جو ایگریسر ہے، جو اسرائیل ہے، بنیادی ایگریسر تو وہی ہے، اس کی مذمت بھی کی جانی چاہیے، اور عالمی قوتوں کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ بھی روکیں، اس کو اس کی اوقات میں رکھیں۔ اس طرح یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح اس نے غزہ میں بے گناہ معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہے، شہید کیا ہے، تو اس کا ہاتھ روکنا ہوگا۔ تو ناظرین، ٹائم بھی چونکہ کافی ہو گیا ہے، آج ہم نے یہی ڈسکس کرنا تھا،
بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، آپ سب کو، عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.